औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पारी रंग। और अमेरिका से आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब सजादा नशीन दरगाह बसियान शरीफ, आपका मेंबर रियासत जम्मू और कश्मीर असम्बली के हैं। डॉक्टर पीर अली रज़ा बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूबीन हैं, और आज इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि एक तो अपना मेरे नाज़रीन को तारफ़ भी करा दें कि आप रियासत जम्मू और कश्मीर के किस खिते से हैं और आजकल कहाँ पे मुकीम हैं, और अमेरिका में आने का क्या मकसद है। आप हमेशा जो है ना वो दीन के मामलात में बड़ी संजीदगी से नौजवानों को इस तरफ राग़िब करते हैं, तो आपका मिशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जनाब औरंगज़ेब साहब। आप जिस तरह चैनल आपका पहाड़ी रंग, वो अपने नाम ही से उसका अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए और अपने खिते की बात और यहाँ कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए जो यूनिटी का जो काम आप कर रहे हैं, तो एक तो इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू। साफ ज़रा आपसे ताल्लुक़ है, मैं चीज़ें फॉलो भी करता हूँ, देखता भी हूँ, और यहाँ बड़ा एक एक्टिव रोल आपका है। थैंक यू। तो आपके ज़रिए जितना भी आप इसका कंट्रीब्यूशन है एज ए मीडिया पर्सन, तो वो उसको मैं सराहता हूँ। थैंक चूँकि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट कंट्री में रहना और इससे अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम करना, तो ये एक बड़ी मैं समझता नोटेबल बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। मैं चूँकि अभी यूके में था, वहाँ से आ रहा हूँ, तो मैंने वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, तो मैं दिल से इस बात का कायल हूँ, मोतरफ़ हूँ। एक होता है अल्फाज बयान करना, दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आप जो लोग यहाँ कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कम्युनिटी को लीड करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपका जो बड़ा पॉजिटिव रोल है, और इसको हम लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। इसको जारी रहना चाहिए। आपने एक तो पूछा कि मैं अपना खिता कश्मीर की बड़ी तारीखी दरगाह है, दरगाह बसां शरीफ दर्रा जीपी डिस्ट्रिक्ट वैली में, वहाँ हमारे बुज़ुर्गों को आज तक हमें कुछ 350 साल से हम नस्ल दर नस्ल दरगाह बसां शरीफ में, और सिलसिला है बुज़ुर्गों का चला आ रहा है। रवायात से हट के इस दरगाह का हमेशा तसव्वुफ़ पे, सूफियाना तालीमात पे काम रहा, और हमारे बुज़ुर्ग जो है ना अपना फैज़ जो अपने आस्थाने का और फिर बाकी मासर मशाइख से इस्तिफ़ादा करके इस तरह हमारा एक तरबियत का, इस्लाह का बड़ा एक मुसलसल सिलसिला वहाँ से माशाल्लाह चल रहा है। और वहाँ मज़ारात जो हैं, मेरे वालिद करामी क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आशिक़ रसूल, बड़ी हस्ती थे, उनका मज़ार वहाँ है। मेरे दादा हुज़ूर शहंशाह विलायत मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो मक्का मुअज़्ज़मा जन्नतुल मुअल्ला शरीफ में दफ़न है। और मेरे परदादा हुज़ूर सैयद शाह हबीबुल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ताजदार बसामी, उनका मज़ार बसां शरीफ में, बाकी सब मशाइख का भी। और इस तरह जो है ना ये बड़ा एक भरपूर एक दरगाह का निज़ाम, रूहानी और फिर सिलसिला है। तरबिया और इस्लाह के लिए फिर हमारा जो है ना ये हुआ कि हम फैज़ याफ्ता हैं, या जिसको आप कहते हैं कि जो इज़्न होता है, इरशाद होता है, खिलाफत होती है, सिलसिला या नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, चिश्तिया, सुहरदिया, क़ादरिया और फिर सैफ़िया सिलसिले में। इसके सालार सरबराह क़ुदवतुल मशाइख हज़रत इमाम खुरासान हज़रत पीर सैफुर रहमान साहब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सूफियाना तालीमात की प्रमोशन के लिए। बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि वाइब्रेंट सिलसिला, जिसने मोहब्बत, अमन, रवादारी, अखुवत, सॉलिडरिटी, यकजहती और सूफियाना तालीमात, पता आपको, दिलों की तज़किया, पाकीज़गी बेशक। का और ह्यूमैनिटी का और इंसानियत का दर्स होता है। तो वो इस तरह इस सिलसिला तरीक़त का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सिलसिला चल रहा है, बुज़ुर्गों का निज़ाम है, और हमारी जो फॉलोइंग है वो मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ में है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं अभी यूके से आ रहा हूँ, यहाँ इस ग्रेट कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 25 साल से आ रहा हूँ, बेशक। तो ये बहुत बड़ा वक्त होता है। बिल्कुल। और यहाँ हमेशा मोहब्बत मिली, और ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, और बड़ी एक इसकी भी कदर मंजिलत हमारे दिल में इस बेशक। एतबार से है कि यहाँ जो
مذہبی آپ فریڈم دیکھتے ہیں، آزادی دیکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہارمنی دیکھتے ہیں، پیس دیکھتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑا ایک وقت ہوتا ہے نا. 25 سال سے آپ دیکھ لیں کہ بندہ مسلسل اگر آ رہا ہے تو میرا ایک ہمیشہ یہاں اسٹیٹس کا ایک ہر دفعہ بہتر سے بہتر تجربہ ایک جو ہے نا ایکسپیرینس رہا. یہاں کوپریشن دیکھا اور ہر طرح. اور ہم بھی اپنا جو ہمارا رول ہوتا ہے وہ ڈے فرسٹ سے ہم نے پازیٹیو رول رکھا. ہم نے کمیونٹیز کو یونائٹ رہنے کا اور پیسفل رہنے کا، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے اپنا رول پلے کرنے کا. بیک ہوم جو ہماری کمیونٹیز ہیں پاکستان کے لوگ کشمیر، ان کو یہ کہا کہ وہ وہاں بھی اپنا ایک مثبت رول ہمیشہ رکھے، اور جو رکھتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک ہم نے جو مشاہدہ کیا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا اہم سمجھتا ہوں. تو یہاں خیر صوفیانہ تعلیمات کے فروغ کے لیے ہمارے جو سرکل قائم ہے ماشاءاللہ، ہمارا پراپر ایک سلسلہ طریقت ہے خواتین میں، جینٹس میں. اس کے ریگولر ہماری ویکلی محفلیں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ. ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم آتے رہتے ہیں. صوفی پیس فورم انٹرنیشنل اس حوالے سے جو ہے نا اس کا بڑا رول ہے. تو اس طرح جو ہے نا ہم یہ ایک اپنا میسج دینے آتے رہتے ہیں. پھر چونکہ اپنے یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے ذکر کیا، وہاں میں چونکہ پاکستان کونسل فار سوشل ویلفیئر اینڈ ہیومن رائٹس کی طرف سے وہاں پرماننٹ ڈیلیگیٹ ہوں، تو اس میں مجھے آنا پڑتا ہے. مارچ میں آیا ہوا تھا. اور ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی اینول سیشن ہے اور اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کل انٹرنیشنل جو ہے نا ڈے آف پیس ہے 21 سپٹمبر. تو اس میں ایک تو آپ یہاں نیو جرسی میں کارٹریٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، مبارک آپ کو. تھینک یو. تو اس میں حاضری لگا کے تو میں اسٹریٹ اوے میں چلا جاؤں گا یونائٹڈ نیشن چلا جاؤں گا کل. اور کل ہماری جو ہے نا وہاں جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہیں. اس طرح اور ہمارے جو ہے نا کافی ایونٹس، سائڈ ایونٹس چیزیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جو کشمیر کے لیے آواز ہمیشہ ہم ریز کرتے ہیں، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حق میں لاسٹ ایئر بھی یہ تھا کہ مارچ میں تھا، لیکن اس پہ لاسٹ ایئر اس سے پہلے جب آیا تھا سپٹمبر میں بھی آیا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہاں یونائٹڈ نیشن کے سامنے جو کشمیری جو ہمارے یہاں اور پاکستان کے بھائی ہیں مل کے ہم نے جو ہے نا ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا. ہمیشہ آپ سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اس بار بھی جو ابھی 28 سپٹمبر ہے، اس میں ہم سارے مل کے، جس میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم، ڈاکٹر غلام نبی فائی، سردار ظریف خان، سردار ذوالفقار خان صاحب، اور جتنے بہت سے اور لوگ ہیں، سردار سوار خان صاحب ہیں، جتنے کشمیر کے ہمارے لوگ ہیں، یعنی ایک ایک کا نام لیا جا سکتا ہے. تو وہ سارے مل کے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہوگا، تو ہم بھی اس میں 28 کو بھی اس میں شامل ہوں گے. 28 تاریخ کو 5 بجے سے جو آن ورڈ چکے وہاں. ریاست جموں کشمیر کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے، اس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس میں ایک تو دیکھیں جی، کشمیری عوام جن کو میں کبھی مظلوم نہیں کہتا، بہادر عوام، انہوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے اتنی قربانی دی ہے، محنت ہے، تگ و دو ہے، اور وہ ہر طرح کا جبر وہاں مقبوضہ کشمیر میں اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور پھر وہاں کی صورتحال ہے 5 اگست 2019 سے آن ورڈ، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا اس کو ایک آئینی دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کا جذبہ مان نہیں پڑا، سرد نہیں ہوا. وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی جو آزادی کا سویرا دیکھنے کے لیے وہ بڑے پرعزم ہیں. اور ہم بھی ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہمارا ڈائس پورا ہے جہاں بھی ہے، ان کا بہت بڑا ایک اس میں ایک رول رہا. ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کہیں ہماری طرف سے کمی کوتاہی اگر ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو تو آتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا ایک سچے جذبے کے ساتھ ان کا جو حق خود ارادیت ہے، عالمی برادری نے جس کو تسلیم کیا، یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے نا سیکورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادیں ہیں، تو ان کی ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، ان کی ایک پیسفل اسٹرگل ہے، ان کی ایک جو ہے نا ایک آئینی اور قانونی اس میں جو انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے مطابق ایک اسٹرگل ہے. اس کے لیے وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کی ہمیشہ جو ہے نا وہ اسٹرگل رہی ہے. انہوں نے تعلیم دی ہے کشمیر کے لیے، اولیاء کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو علماء ہیں یا مشائخ ہیں وہ کشمیر کے لیے کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، ہر ایک کا اپنا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو بس میں ہے، کشمیر سے الگ تو کوئی نہیں ہے. جہاں تک ہمیں لوگ ملتے ہیں، پوری پاکستانی قوم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد کشمیر کے ہم لوگ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بہت ماضی کی بات میں نہیں بتاتا، یہ ریسنٹ پاسٹ میں مئی کے اینڈ میں اور جون کے شروع میں
ہم نے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے نا ایک کمپین کی آزاد کشمیر کی جو ہے نا وہ خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، وہاں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو میسج دینے کے لیے یونٹی کا. تو یہ ایک بڑی نوٹیبل بات ہے، آپ سے ڈسکشن میں یہ میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم نے 10 days میں 10 کانفرنسز کی. صحیح. تمام ڈسٹرکس میں ہم گئے. ہم نے بمبر سے شروع کیا، پھر ہم میرپور آئے، پھر ہم کوٹلی گئے، پھر سدنوتی گئے، پھر راولا کوٹ گئے، باغ گئے، حویلی گئے، مظفر آباد اور نیلم، اور یہ 10 کانفرنسز ہم نے سالیڈیٹی کانفرنس، ساری کمپین کو میں نے وہاں لیڈ کیا. اور میرے ساتھ، اور یہ آپ نے جو پوچھا مشائخ علماء کا، یہ کمپین تھی مشائخ علماء کی، اور میں نے اس کو لیڈ کیا الحمدللہ. اور اٹ واز، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکسیسفل وہ ایک کمپین تھی یونٹی کے پروموشن کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، اور ان کے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو رول ہے، آپ نے کہا کہ درگاہوں کا بہت ایک طاقتور کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کا رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے. ہمیں کشمیر سے کھڑا ہوں. لیکن میں ایک بات یہاں کرنٹ سچویشن میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہاں جو ہندوستان جو ڈھونگ رچاتا ہے الیکشن کے ڈرامے، تو کشمیری عوام نے جو قربانیاں دی کسی الیکشن کے لیے نہیں، وہ حق کی خود ارادیت چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، فریڈم کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو کوئی بھی الیکشن اس کا متبادل نہیں ہے، نہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور وہاں جو صورتحال جو بنائی ہوئی ہے، جو مسٹر مودی ہیں وہ تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ حالات بہت ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، سب کشمیر میں اوکے ہو گیا ہے. میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے کہ اگر سارے حالات ٹھیک ہو گئے تو وہاں اراؤنڈ ملین، مور دین 900,000 جو ہے نا، جو ملٹری اینڈ پیراملٹری فورسز وہاں کیا کر رہی ہیں، قابض افواج وہاں کیا کر رہی ہیں. اور ان کو پھر خالی قابض افواج نہیں، ان کا ظلم و جبر، وہ داستانیں الگ ہیں. اور پھر ان کو انہوں نے اسپیشل پاور ایکٹ دی جو ہے نا، وہ ان کو جو ہے نا پاور دی ہوئی ہے. اس طرح پبلک سیفٹی ایکٹ، اور ان جو ہے نا کالے قوانین کی جو آڑ میں وہاں جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ قابل مذمت ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عالمی برادری کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ورلڈ پاورز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہیں رول پلے کرنا چاہیے. کشمیری توقع رکھتے ہیں، پوری دنیا کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے حق آزادی کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا، یونائٹڈ نیشن کا کردار گزشتہ 70 سالوں سے ایز اے کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ گزشتہ 70 سالوں سے کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کی سنوائی دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر بھی کوئی پکڑ ہوگی؟ دیکھیں، عالمی برادری کی بالکل رسپانسبلٹی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے سیکیورٹی کونسل میں منظور شدہ قراردادیں ہیں، وہ سب موجود ہیں. ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم تو دیکھیں نا، ایک متاثر افریق ہے نا، اور ہم تو مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ہم بار بار یہ آواز اٹھاتے ہیں. اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو وہاں سے کورسپونڈنس رہتی ہے، جس طرح ہم جو ہے نا یہاں وائسز ریز کرنا چاہتے ہیں ان فرنٹ آف جو ہے نا یو این پلازا، پیسفل جو ہے نا ایک ہمارا جو وہاں ریلی ہوگی. تو یہ مقصد یہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ورلڈ پاورز کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے، اور ہمیں یونائٹڈلی جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں کشمیر پہ ہمیشہ آواز بلند کرنی چاہیے، کشمیر پہ لکھنا چاہیے، کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، جیسے آپ کا رول ہے. تو ہم اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو کسی صورت میں، اس لیے کہ کشمیری خود نہ بیٹھے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ رکے، نہ تھکے ہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اچھا، اسپیشلی جو امریکہ میں بسنے والے نوجوان ہیں، مسلمان نوجوان ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیسے ہم آقا دو جہاں کی جو میلاد بھی مناتے ہیں، ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے ہیں، تو کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا، بہت ہی اہم ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، اور پھر ہمارے صوفی سرکلز ہیں، اس میں یوتھ جو ہے نا، بچے اور بچیاں بہت کنیکٹڈ ہیں. صحیح. تو اس وقت یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ دس از آور ریسپانسبلٹی ایز اسکالرز، ایز اے صوفی شیوخ، دے کمنگ ہیئر، دے شوڈ کمیونیکیٹ ود دا یگسٹرس، دے شوڈ سٹ ٹوگیدر ود دا یگسٹرس. And this is the really need of the hour, that we have to approach our youth and we need to guide them. MashaAllah, youths they have potentially, and they are rich. They have information, but they need guidance. If we provide them guidance, definitely they accept those teachings, and they definitely follow. اس میں میں گزارش یہ کروں گا کہ نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں اور بچیوں کو رہنمائی کریں،
مساجد کا رول ہے اس میں. مساجد صرف جو ہے نا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا جو کردار ہے اس کو باقی بڑھانا چاہیے، ایکٹیویٹیز بالکل بڑھانا چاہیے. نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے. جو یہاں ہمارے صوفی شیوخ آتے ہیں وہ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو گائیڈ کریں. ہم اس اعتبار سے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. میں اس پہ چونکہ اس پہ ایک الگ کو نشست کریں گے. ایجوکیشن پہ ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں. یو کے میں جو ہماری جو ہے نا وہاں رضا فاؤنڈیشن ہے، پاکستان میں ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہاں بھی جو ہے نا آج بھی ہماری میٹنگ تھی اس والے سے. تو ہم بھی اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ صوفی پیس فورم ہم یہ کوشش کریں گے مزید بھی کہ ہم جو ہے نا جو مساجد ہیں وہاں بھی ہمارے پاس جو ایک کریکولم ہے، ایک جو ہے نا نصاب ہے لوگوں کو نیٹ بیسک ورک جو ہے. ٹیچنگ جو سکھانی ہے اسلام کی. صحیح. تو وہ ینگسٹر یوتھ کو جو ہے نا وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. ان کو ایجوکیشن اور جو بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچانی بہت ضروری ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کی جو تعلیمات ہیں اپنے بچیوں تک پہنچائیں، ان میں منتقل کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں. تو اس کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے. اور میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کمیونٹی کے ہمارے جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ کام مزید ہونا چاہیے. بالکل بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں بالکل وچ از اپریشیٹیو، لیکن ہمیں نوجوانوں کے لیے بڑی، لیکن ان کو ایک بات میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ان کو ٹھیک ہے کتاب ہے، بکس ہے، لٹریچر ہے، واٹ ایور، لیکن ان کو بچوں اور بچیوں کو جو لینگویج آف لو ہے، جو محبت کی زبان ہے، زبان ہے وہ کائنڈنس کی زبان ہے، اس سے ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے. وہ بات ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. وہ بڑے جو ہے نا ان کے اندر ایک سچائی ہے ان کے دلوں میں، بالکل لیکن ان کو رہنمائی کرنی ہوگی. رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشلی کشمیر کے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ایکٹیو نوجوان ہیں، ان کو کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کشمیر پہ تو ہم سب کو، کشمیری نوجوانوں کو خاص کر، سوشل میڈیا کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پاور، بہت بڑی پاور ہے. بالکل اس پاور کو، اس ٹول کو استعمال کرنا چاہیے. کشمیر پہ لکھنا بولنا ضروری ہے. کشمیر پہ کورسپنڈنس کی جائے، اور جو پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں خاص کر وہ آگے بڑھیں. دیکھیں نا یونائٹڈ نیشنز کو، باقی ورلڈ پاورز کو، بہت سے فورم ہیں، انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کی تو لکھیں، کہیں، بولیں. اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ وہ آواز ہے. جب یہ ہماری آواز تسلسل سے جاری رہے گی تو وہ اس انشاءاللہ کا آٹومیٹکلی اثر اس کا ہوگا. فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. یہ فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح پوری دنیا نے آواز اٹھائی ہے. کیا کشمیری اتنے کمزور ہیں کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام رہے ہیں؟ ملانا چاہیے جی. دیکھیں جی، میں کشمیر پہ باتیں ریکارڈ پہ ہیں، میں جو کہ اسمبلی میں بھی اس پہ کرتا رہا، اس کے بعد بھی کشمیر پہ ایک بڑی اگریسو جو ہے نا ڈپلومیٹک سٹرگل اور ایفرٹ کی، اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اور یہ اس پہ خاموش جو ڈپلومیسی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کشمیر پہ ایک بڑی اگریسو جو ہے نا یہ وہ فرنٹ ہے جس پہ ہم نے، وقت کی ضرورت ہے ابھی. جی اس پہ ہم نے کام اس طرح نہیں کیا. یہاں جو فیلئر ہے اس کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں آس امید بھی ہمیشہ رہتی ہے. ہم تو آس تو لگاتے ہیں، آس امید ہمیشہ. اور اب بھی ہمیں ہے. اب ہمارا ریسنٹلی انٹریکشن تھا جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا آئی جو ہمارے جو آفیشلز ہیں، تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کی چیز کا جو پالیسی ہے اس کو از سر و جائزہ لیں، جہاں کمی کوتاہیاں دور کریں. اور کشمیر کی جو ہے نا جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی مزید کام لیا جائے. اور وہ بھی کام کریں، یونائٹ ہو گئے آگے بڑھیں، بالکل وہ آگے بڑھیں، اور وہ جو ہے نا اس رسپانسبلٹی کو مزید محسوس کریں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. ہم اچھا، اوورسیز کشمیری جو ہیں، ان کا کشمیر کے لیے ہمیشہ بڑی توانا آواز رہی ہے. آپ کیا ان کو میسیج دیں گے؟ میں اوورسیز کشمیری جتنا ڈائسپورا ہے سلام پیش کرتا ہوں. 5 اگست 2019 کے بعد جو سب سے طاقتور آواز جو کشمیر کے حق میں اٹھی ہے وہ ہمارا ڈائسپورا کی. تو ان کو تو ہم معترف ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم کو الگ الگ نہیں ہیں، آزاد کشمیر والے، مقبوضہ کشمیر والے، ہم جو ہے نا ہم ایک یہ جسم کے ہم مانند سارے ہیں. ایک ہیں. ہمارے ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے. ہمیں جو ہے نا وہ جو وہاں کی پالیٹکس یہاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یونٹی پروموٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں کشمیر پہ حق خود ارادیت پہ یکجان ہو جانا چاہیے. بے شک. اور اس پہ بس ہمیں ایک ہو کے ایک آواز اٹھانی ہے، تو انشاءاللہ منزل قریب ہوگی. تھینک یو پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، پیر صاحب کا بھی یہی پیغام ہے کہ کشمیری جہاں بھی ہیں اپنے وطن کی اور ماں دھرتی کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں. اور انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ کشمیر ایک دن ہوگا کہ آزاد ہوگا. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.